बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम हमने किया था मक़ासिद तालीम के हवाले से, जिसमें आपने उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से और बड़े अच्छे अंदाज़ में उन्होंने आप तक ये बात पहुँचाई है कि दीन इस्लाम बुनियादी तौर पर जब आपसे तालीम का तकाज़ा करता है तो उसके मक़ासद और अहदाफ़ उसका क्या तयन करता है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे, बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि उस प्रोग्राम में भी हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में और बल्कि कई ममालिक के अंदर शवाल के महीने में दीनी मदारस के अंदर दाखिलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लाखों की तादाद में बच्चे मदारस का रुख करते हैं, जहाँ पर वो अपनी तालीमी और तदरीसी जो सरगर्मियाँ हैं उनको सरअंजाम देते हैं। ख़वातीन के हवाले से भी बड़ी अहमियत है, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक अरसे से ख़वातीन के जो मदारस हैं, बहुत बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हज़ारों की तादाद में तालबात उनमें ज़ेर तालीम हैं। और अभी जो डेटा है उसमें ये पता चला है कि मर्दों से ज़्यादा तालबात इन मदारस में ज़ेर तालीम हैं। और जब बात की जाती है, उन्होंने कहा है कि लड़का अपनी जब उसको तालीम मिलती है तो वो सिर्फ़ अपनी तरबियत का अहतमाम करता है, लेकिन जब लड़की को तालीम दी जाती है वो पूरे ख़ानदान की तरबियत का अहतमाम करती है। और ख़ानदान की तरबियत भी कैसे कि उसके साथ उसका बहन भाई जुड़े हुए हैं, उसका खामन जुड़ा हुआ है, उसके बच्चे जुड़े हुए हैं, यानी वो पूरे के पूरे घर को एक यूनिट जो होता है उसकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करती है। और अगर लड़की जितनी पढ़ी लिखी होगी, जितनी अपने थॉट्स में अपने ख़यालात में क्लियर होगी, जितना दीन के साथ जुड़ी हुई होगी और जितना दीन के तकाज़ों को अच्छे तरीके से वो जानती होगी, इतना ही घर खैर और मरकज़ का ज़्यादा नमूना जो है वो हमें दिखाई देगा। तो आज भी इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, और लकीली हमारे साथ मौजूद हैं ख़ानम ज़किया बतूल नजफ़ी साहिबा। ये हौज़ा इल्मिया क़ुम ईरान से फ़ारिग़ हैं, तदरीस भी यहाँ इस्लामाबाद में करती रही हैं। बहुत शुक्रिया ख़ानम साहिबा, आप यहाँ तशरीफ़ लाई। हमारे साथ हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब अल्लामा मौलाना ताहिर रेहान अब्बासी साहब, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर रेहान अब्बासी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं बारगाह सैयदुल कौनैन में हदिया नात पेश करने के लिए प्रोफेसर फैसल क़य्यूम जमाली साहब। ये लेक्चरर हैं और इन्होंने उर्दू में मास्टर किया है। ये बारगाह सैयदुल कौनैन में हदिया नात पेश करेंगे और फिर उसके बाद हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। जी फैसल साहब। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो सामा देखते रह गए, उनको अर्ज़ो सामा देखते रह गए। हम दरे मुस्तफ़ा देखते रह गए, हम दरे मुस्तफ़ा देखते रह गए, नूर ही नूर था देखते रह गए, नूर ही नूर था देखते रह गए। पढ़ कर रूहुल अमी सूराए वद्दुहा, पढ़ कर रूहुल अमी सूराए वद्दुहा, चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए। वो इमामत की शब
اور صفے انبیاء، ماشاءاللہ وہ امامت کی شب اور صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، میں نصیراج لایا وہ نعت نبی، میں نصیراج لایا وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب پروفیسر فیصل قیوم جمالی صاحب۔ اور ناظرین، چراغ گولڈہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کا کلام پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ خواتین کے جو مدارس ہیں بنیادی طور پر ان کے اہداف کیا ہیں، وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کتنا کنیکٹ کرتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے حیا حریم صاحبہ نے، اور یہ مرکز الحریم ہے اسلام آباد میں، خواتین کا ایک مدرسہ ہے، وہاں پر یہ بچیوں کو پڑھا بھی رہی ہیں اور آن لائن کلاسز بھی یہ وہاں پہ لے رہی ہیں، اور خود انہوں نے مدرسے سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ بہت شکریہ حیا، آپ یہاں تشریف لائیں۔ خانم صاحبہ، میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، خواتین کے مدارس، آپ نے خود وہاں سے تعلیم حاصل کی، کیا پڑھایا جاتا ہے وہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس بات کا بہت اعزاز ہے، خوشی ہے، اور میں فخر کرتی ہوں کہ میں نے حوزہ علمیہ سے پڑھا ہے، لیکن اس افسوس کے ساتھ کہ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنا فون بدل کر 3310 رکھ لیں تو آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہر چیز نے اس میں موڈیفیکیشن آ گئی ہے، ہر چیز پروگریسو رہی ہے، لیکن جو دینی مدارس ہیں ان میں کوئی پروگریشن نہیں رہی۔ جو میری بڑی بہن مجھ سے میرے خیال میں 10 سال بڑی ہوں گی، انہوں نے بھی حوزہ علمیہ سے پڑھا، دینی تعلیم قم سے، اور میں نے بھی پڑھا، تو آلموسٹ ہم ایک جنریشن کا ہمارا فرق آ جاتا ہے نا 10 سے 12 سال میں، تو ہم وہی کورس پڑھے تھے، تو کتابیں وہی رہیں، کتب اصلی، اور کریکولم وہی رہا، ٹیچنگ میتھڈالوجی وہی کی وہی رہی۔ ہاں، ٹولز یقیناً چینج ہوئے ہیں، کلاس روم ضرور چینج ہوئی ہے، بلڈنگ ضرور بڑی ہوئی ہے، تعداد میں ضرور اضافہ ہوا ہے، لیکن جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں اور جو ٹیکنیکس ہیں اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں جو ایک ایپٹیٹیوڈ کی اچھی کیمسٹری کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی پروگریس نہیں نظر آتی، جس وجہ سے مدارس میں اس وقت آپ کو بہت بڑی تعداد، غالباً کچھ دیر پہلے آپ ہی کہتے کہ خواتین زیادہ مدارس میں پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ کو اتنا سوسائٹی کے اندر چینج ریلیجس حوالے سے امپیکٹ نظر نہیں آئے گا، اور آپ وہ نہیں دیکھیں گے کہ معاشرہ جو ہے وہ زیادہ دیندار ہو رہا ہے،
کیونکہ خواتین جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سک رہی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور جو باہر سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کے درمیان کوئی برج نہیں ہے. اور جو ہمارے پڑھانے والے ہیں I'm so sorry میں خود بھی ایک عالمہ ہوں, میں خود بھی ایک دینی اسکالر ہوں, میرے والد بھی عالم ہیں, تو ایسا نہیں ہے میں کسی اور کی بات کری, میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کی. اور ہم جو باہر کی دنیا ہے یعنی ایک نارمل دنیا ہے جہاں بہت ساری فیلڈز ہیں, واک آف لائفز ہیں, اس میں اور جو دینی تعلیم ہے اس میں نا بہت بڑا گیپ ہے. صحیح. اور اس کو کسی نے بھی فل نہیں اچھا کیا. مجھے بتائیں, یہ آپ بات کریں حوزہ علمیہ قم کی, پاکستان کی کیا صورتحال ہے جو مکتب تشیع کے مدارس ہیں عوام؟ آپ سمجھیں حوزہ علمیہ قوم جو ہے وہ پاکستان سے کوئی 100 ٹائمز بہتر ہے. اچھا. بہت فرق ہے. پاکستان میں تو خیر جو حالات ہیں, کیا شیعہ مدارس ہوں یا سنی مدارس ہوں. اچھا بہتر کیسے؟ اچھا یہ سوال ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم زپ کر لیں اپنا منہ تو لگے گا بہت مغرور متکبر ہو رہے ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ لازمی ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ مسئلے کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ مسئلے کا جو حل آپ جیسے احباب کی, کیونکہ آپ اس مزاج کا حصہ ہیں, اس نظام کا حصہ ہیں, تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں آپ سے بھی جو بات کری تھی نا کہ جو سب سے بڑا المیہ ہے جو میری ہمیشہ سے شکایت رہی اور میں آج بھی کرتی ہوں, اور میرے خیال میں میرے اساتید کے لیے میری یہ بات نئی نہیں ہوگی, انہیں لگے گا پھر شروع ہو گئی. اچھا یہ آپ بہت پہلے سے کر رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں جو دین پڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوشولوجسٹ بنیں, بھی پریکٹیکل نا. صحیح. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے جا کے سماج کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے, سماجیات کو دیکھنا ہے, ہم نے جا کے پبلک سپیکنگ کو اپنانا ہے, جو ہم نے ریسرچ یا آرٹیکل لکھنا ہے وہ پبلک کے لیے ہے, تو ہمیں تو وہ سکھایا ہی نہیں گیا. ممبر و محراب پبلک کے لیے ہے. ہمارا ایکسپوجر جو ہے وہ صرف دین تھا, ہمیں اس مدرسے کی چیز میں حدود کے اندر تھا, مدرسے کی حدود کے اندر تھا, صرف ایک لمیٹڈ سا ایکسپوجر تھا. جیسے میں نے فرسٹ ٹائم جب ایک پبلک سپیکنگ پرفارم کی اور میں نے دیکھا کہ ہر واک آف لائف کا بندہ بیٹھا ہے, اور میرے پاس تو ایک آنکھ بھی پوری نہیں ہے دیکھنے کے لیے. جو ویکیبلری ہے وہ خاص قسم کی ہے, وہ سماجی ایکسپوجر, ایکسپیرینس, نو ہاؤ, نو, تو ہمیں تو نہیں سکھایا گیا. جیسے ابھی یونیورسٹیز میں ایک آپ کو پریزنٹیشن دینی کچھ تو سکھائی جاتی ہے نا, کہ آپ جائیں, آپ کو سی وی بنانی کچھ تو سکھائی جاتی. مدارس میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. اچھا طاہر ریحانہ باجد صاحب, آپ بتائیے کہ کیسے کنیکٹ کریں یہ جو خانم صاحبہ کا ایک طرح سے سمجھنے کہ ان کا انالیسز ہے, میں گلہ اور شکوہ تو نہیں کہوں گا, جو ان کا تجزیہ ہے, تو کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ سوسائٹی اور خواتین کا مدرسہ آپس میں اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے سوسائٹی کی فعالیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. آج ہم بات کر رہے ہیں طالبات کی تعلیم پر, اور جس طرح یہ جو مہینہ گزر رہا ہے شوال کا, پاکستان کے دینی مدارس میں طلباء سے زیادہ جو تعداد ہے وہ طالبات کی ہے. اس میں ایک تو سب سے پہلا یہاں پر میں اقرار کرنا چاہوں گا کہ مدارس کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنی محنت پر, اپنے بل بوتے پر, بغیر کسی بڑی فنڈنگ کے, انہوں نے ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو انہوں نے ایک تعلیم کے زیور سے آراستہ وہ کر رہے ہیں. یہ مدارس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری بچیوں کو وہ قرآن و سنت پڑھا رہے ہیں, فقہ, اصول فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں, تفسیر, اصول تفسیر ہماری بچیوں کو پڑھائے جا رہے ہیں. ایون کہ رہائش بھی دے رہے ہیں. ہاں جی, رہائش بھی دے رہے ہیں, رہائش بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں. ان کا جو میڈیکل کا انتظام ہے وہ بھی سارا مدارس والوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے. یہ مدارس کی, وفاق المدارس ہوں, جتنے بھی ہمارے دینی بورڈ ہیں, یہ سب کی بہت اچھی ایفرٹ ہے. اب یہاں پر جو مدرسے میں ہماری بہنوں بیٹیوں کو پڑھایا جا رہا ہے, آیا وہ معاشرے کے اندر وہ کرامت بھی ہے؟ اس کا عملی مشق بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں,
مدارس کے احسان تو میں نے بات کر دی. اب وہ جہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، اب جو مدارس کے ارباب ہیں یا مدارس کے بڑے ہیں یا مدارس کی جو جتنی بھی وفاق کی جتنے بھی ہمارے بورڈز ہیں دینی، ان کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے، ان کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم ایک بچی کو جو پڑھا رہے ہیں کیا وہ معاشرے کے اندر، یہ دیکھو نا بچیوں نے سدا ماں باپ کے گھر میں نہیں رہنا، بچیوں نے اگلے گھر میں جانا ہے، تو کیا وہاں جا کر یہ چیزیں ضروریات کو پورا کر سکیں گی؟ تو اب یہاں پر بنیادی چیز آ جاتی ہے کہ آج جو ہمارا معاشرہ 3 قسم پر ہے. ایک ہے حیوانی معاشرہ، ایک ہے انسانی معاشرہ، ایک ہے ایمانی معاشرہ. ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہ ایمانی معاشرہ ہے، تو ہم نے اس کے لحاظ سے گفتگو کرنی ہے. تو ایمانی معاشرے کے اندر جو بچیاں مدرسوں میں پڑھ کے آ جاتی ہیں، میں نے ایک المیہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچی کی جب شادی ہو کہ وہ اگلے گھر میں جاتی ہے تو اس کو وہ ماحول ہی نہیں ملتا وہاں پر. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ بچی نے محنت کی ہے، اس نے 4 سال 5 سال لگائے ہیں مدرسے میں، اس نے تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اس نے سارا تعلیم حاصل کی ہے دینی، مگر اگلے گھر میں اس کو یہ ماحول نہیں ملتا. تو اب بچیوں کے لیے ایک ہے بچیوں کی تعلیم و تربیت، وہ تو مدرسہ کر رہا ہے، مگر ان کو آگے پڑھانے کے مواقع، ان کے آگے جو تعلیم ہے اس کا جو فیض ہے وہ جاری ہو، اس کے ان کو زیادہ مواقع ملنے چاہیے. اور یہاں پر ایک اور بنیادی بات اب رہ گئی، دینی تعلیم وہ تو ہو رہی ہے، وہاں پر معاشرتی تعلیم بھی بڑی ضروری ہے. دیکھو بعض بچیاں تو وہ ہیں جو میٹرک بی اے کے بعد یا ایف اے کے بعد جاتی ہیں مدارس میں، وہ تو ٹھیک ہے، مگر بعض غریب والدین ایسے ہیں کہ وہ بچیوں کو یعنی 1 اور 2 سے اٹھا کر مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. تو مدرسہ ان کی جو دینی ضرورت ہے وہ تو پوری کر رہا ہے، مگر جو معاشرتی علوم ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، وہ بڑے ضروری ہیں. باقی جو عورت کی تعلیم ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر مرد اور عورت اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ ان کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے. یہ فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا. اب اس کے اندر نماز کا علم ہے، معاشرے کا علم ہے، اس کے اندر ازدواجی زندگی کا علم ہے. اگر مثالیں دی جائیں صحابیات میں سے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 حدیثوں کی یہ راوی ہیں، یعنی 2210 حدیثوں کی راوی ہیں. اور یہ خود فقہ کے اندر بھی ان کو عبور ہے. 8000 سے زائد ان کے شاگرد ہیں. پھر اسی طرح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اگر ان کی ازدواجی زندگی دیکھیں، ہماری بیٹیوں نے پڑھنا بھی ہے، مگر ان کو ہماری جو یہ شخصیات ہیں آئیڈیل، ان سے سیکھنا بھی ہے. تو ازدواجی زندگی ان کو سیکھنی پڑے گی سیدہ فاطمہ سے، کہ سیدہ فاطمہ ایک گھریلو عورت بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، اور ان کی اپنی تربیت کا کمال یعنی نقطہ کمال کیا ہوگا جو حسن و حسین جیسے بچے تیار کر کے معاشرے کو دے رہی ہیں. تو عورتوں کی تعلیم بڑی لازمی ہے. مگر ہمارے معاشرے میں کبریٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرح سے مکے کا جو چیمبر آف کامرس تھا اس کی سربراہ تھیں، یعنی وہ بزنس کر رہی تھیں اور اپنا سارا جو بزنس ہے جتنا بھی اثاثے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ انہوں نے لٹا دیے. میں ایک بات چھوٹی سی کہہ سکتی ہوں؟ آپ مدینے کا جو چیمبر آف کامرس تھا وہ کون چلاتا؟ مجھے نہیں پتا. مدینے میں بھی تو عورت کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے نا. صحیح، بالکل جناب فاطمہ. بالکل ہاں. اچھا وہ کر رہی تھیں وہاں پہ. تو ہم مکے کا تو ذکر کر کے وہ کر لیتے ہیں نا، مدینے میں تو رسول خدا نے اسلام امپلیمنٹ کیا ہے اور ہر چیز کو بہترین توازن. یہ ہم نے بھی ایک خاص لینس سے شخصیات کو سوسائٹی میں ان کا تعارف کروایا، اور وہ یہ کیا تھا کہ بڑے مزے سے آپ کو لگا کہ آپ کے ذہن کے مطابق اور آپ کی خاص سوچ کے مطابق یہ شخصیات کو ایسے پیش کرنا ہے تو ہم نے اسی طرح پیش کیا. ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ بزنس بھی کر رہی تھیں اور معاشرے کے اندر ان کا یہ بھی رول تھا. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اچھا حیا حریم صاحبہ جی ہمارے سامنے ایک بڑا اچھا ماڈل ہیں. انہوں نے جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی سے درس نظامی کیا اور پھر انہوں نے عصری تعلیم بھی حاصل کی اور یہ خود اپنا ایک مدرسہ بھی چلا رہی ہیں اور یہ کئی ممالک میں جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر ان کا بڑا اچھا ماشاءاللہ نیٹ ورک وہاں پر موجود ہے. تو حیا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود جو مدرسے کا نظام ہے وہ کیسا پایا، اور ابھی اس وقت جو بچیاں جا رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو 2 چیزیں بتائیں، مدرسے والوں کو کیا کرنا چاہیے اور وہاں جو بچیاں جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟
سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی میں نے گفتگو بھی سنی تو وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کا کوئی دیا جلا دیتے. تو وہی صورتحال ہے کہ ہم مدارس میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اور اب آگے نکل رہی ہیں تو اب مدارس کا ماحول بہت زیادہ تبدیل ہو رہا ہے. خود میں مرکز الحریم سے ریلیٹڈ ہوں تو میں وہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ جتنی بچیاں ہیں ان کے رجحانات بدل رہے ہیں, ماحول تبدیل ہو رہا ہے. تو اب بالکل ایسی صورتحال کہیں خال خال ہوگی کوئی گاؤں دیہات کے مدارس میں کہ جہاں پر ہم یہ چیز کہہ سکیں کہ طالبات جو ہے وہ معاشرے کے مزاج سے ان کی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی. ورنہ جتنے بھی بڑے مدارس ہیں یا کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رسائی ہے, آن لائن طریقوں سے بہت سارے نئے علوم بچیاں سیکھ رہی ہیں. تو یہ بات تو یہ ہے کہ اب جتنا بھی جو معاشرے کے مطابق ہے چیزیں, نئی نئی چیزیں وہ بچیاں سیکھ رہی ہیں. اس ابھی جیسے شوال کا مہینہ ہے اور بچیاں نئے مدارس میں ایڈمیشنز لے رہی ہیں, تو جہاں وہ ایڈمیشنز لے رہی ہیں اس کے ساتھ ہی بہت ساری ایسی طالبات ہیں جو صرف یہ پوچھنے کے لیے کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہم نے آگے یونیورسٹیز میں کیسے ایڈمیشنز لینے. وہ عصری تعلیم کی طرف جا رہی ہیں. بہت ساری بچیاں ہیں جو سرکاری جابس تک جا رہی ہیں اور ان سب کے معاشرے میں کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہے, وہ معاشرے میں کام کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ مدارس اب جو ہے نا بالکل معاشرے کے ساتھ, خاص طور پر بنات کے مدارس میں اتنے ہم آہنگ نہیں رہے, تو وہ کچھ زیادہ یعنی جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اس میں کوئی خاص درست نہیں لگتا مجھے, بلکہ بہت زیادہ ہم آہنگی ان کی معاشرے کے ساتھ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بچیاں اب مدارس میں جا رہی ہیں, ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ حالات کا جبر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوسائٹی سے ہم آہنگ کریں, اور یہ کہ ہمارے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ 20 سال بعد, 30 سال بعد یا 100 سال بعد وہ کام کریں کہ جو معاشرے کی ضرورت تھی, کہیں نہ کہیں ہم تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں بارہ. ہاں, اور یہ اس کا مطلب صرف مدارس کے ساتھ ہی نہیں ہے, ہماری اصلی جامعات کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے. اب بہت سارے مدارس کی باغ ڈور ایسے ہاتھوں میں آ رہی ہے, خود ہم وفاق المدارس کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کوشش اپنے طور پر کر رہی ہے, لیکن یہ اتنی سی بات ضرور ہے کہ جو ہمارے بر صغیر کا ایک فکری جو مزاج ہے نا, اس کی چھاپ بہرحال کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کی وجہ کہیں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دینی مدارس کا خاص طور پر اس کی وجہ صرف نصاب ہے یا ماحول ہے, اس کی وجہ ہمارا ایک معاشرتی ماحول بھی ہے, ہمارا ایک فکری مزاج بھی ہے جو بر صغیر سے ہی ہمارے اندر آیا ہے کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یا پھر مدارس کی جو ایک خاص ترتیب چلی آ رہی تھی, تو وہ ایک فکری چھاپ بہرحال باقی ہے. اس کو برقرار رکھنے کے لیے نا ہم تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی روایت سے ٹوٹ جائیں اور ہم معاشرے میں کسی نئے کام کی بےخنی کر دیں یا کوئی ایک نیا کام ہم شروع کر دیں. تو اس کی وجہ سے ہم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال امید رکھنی چاہیے اور اچھی امیدیں وابستہ ہیں, بہتر ہو رہی ہیں, اس کے اندر بہتری آ رہی ہے. اچھا مجھے حیا چھوٹی سی ایک بات بتائیں کہ جس مدرسے میں آپ پڑھ کے آئی ہیں اور جہاں آپ پڑھا رہی ہیں, ماحول کیا ہوتا ہے وہاں کا, جو نظام تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. یہاں پر نظام تعلیم کی جو ہماری کوشش تو میری یہی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انٹرنیشنل بھی ایکسپوجر بہت زیادہ رہا ہے, تو میں نے جب سے انڈونیشیا سے ابھی خاص طور پر واپس آئی ہوں تو مرکز الحریم میں ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اس چیز کی کہ ہم طالبات کو انٹرنیشنل جتنے بھی لیول کے مدارس ہیں ان کے مطابق نصاب اور معلومات اور ان کا آپس میں کنیکشن ہم کروائیں. تو یہ جو آپ کا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو آپ کا مدرسہ ہے یہ پاکستان میں کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا آپ نے انڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے اور اسے آپ جہاں جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ ہی ہے جی, یہ کسی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ نہیں ابھی تک. صحیح. تو آپ کے مدرسے میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں تو انہیں جو ڈگری یا سند ملتی ہے تو وہ پھر کیسے ملتی ہے؟ اچھا, ان کی ڈگری ہماری انڈیویجولی ہوتی ہے, ان کی جو سند ہوتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ ان کے اندر یہاں سے پڑھنے کے بعد اتنی قابلیت اور صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ ہماری ایک بچی جو ہے وہ ریسنٹلی ابھی امریکہ میں گئی ہیں اور انہوں نے اسلامک بینکنگ پر وہاں پر ان کو جاب آفر ہوئی اور انہوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا. صرف تخصص فی الفقہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلامک بینکنگ میں اتنی مہارت حاصل کی ہے کہ وہ امریکہ میں جا کر اب کام کر رہی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچیوں کے اندر اتنا شعور آ جائے اور اتنی ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے کہ وہ اس کے بعد آگے یہاں سے سیکھنے کے بعد مختلف فیلڈز میں آگے جا کے کام کر سکیں اور اس پر مختلف جگہوں سے ڈگریز بھی وہ حاصل کر لیتی ہیں. صحیح. اچھا, یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا ذکیہ صاحبہ, آپ نے تنقید تو کی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ بڑی جینوئن تنقید ہے, لازمی ہم بھی دیکھتے ہیں اس کو, لیکن یہ بتائیے گا کہ جو مدرسے کے ماحول میں ایک بچی ابھی جائے گی تو وہ قم جائے یا پاکستان میں جائے, تو وہ جو مدرسے کی چار دیواری کے اندر اسے جو پڑھایا جاتا ہے, میں کہوں نصاب تعلیم کیا کیا پڑھاتے ہیں اس بچے کو؟ دیکھیے, بنیادی طور پر تو قرآن ہی ہے. صحیح. اور پھر احکام ہیں, شریعت, فقہ, صحیح, عقائد ہیں, اور پھر جو شروع میں ہوتے ہیں بچوں کو ان کو تجوید پڑھایا جاتا ہے,
اور جیسے جیسے وہ تجوید ختم ہوتی ہے اور ترتیل ختم ہوتی ہے تو پھر قرآن کی تفسیر شروع ہو جاتی ہے. اچھا آپ یہاں ڈائریکٹ قرآن وہ سارا ان کے فوکس ساتھ ساتھ ادبیات صرف و نحو ہوتا ہے وہ تو نا. ہوتا ہے بالکل تو صرف و نحو یعنی عربی جو ہے ادبیات وہ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا مجھے بتائیں آپ کے ہاں کورس کتنے عرصے کا ہوتا ہے مکتب تشیع کے ہاں جو اٹ کورس ہے؟ ویریز اٹ جی؟ ویریز. کچھ جگہوں پہ 4 سال کا ہے. پھر اس کے بعد وہاں کہتے ہیں کارشناسی ارشد. اچھا. کارشناسی وچ از ماسٹرز. کارشناسی ارشد جو ہے وہ ہے میرے خیال میں ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی ہے صحیح. جو ڈاکٹریٹ صحیح. کی ہے. اور پوسٹ پی ایچ ڈیز بھی ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو مدرسہ ہے وہ سکھا تو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ٹائم ضائع کر رہے ہیں, صحیح, لیکن اس سے معاشرے پہ امپیکٹ کیسا ہے. یعنی مارکیٹ سے کنیکٹ کتنا ہے. ہاں مارکیٹ دونوں طرح کی ہے implementation کہ کتنی معاشی ہے. مارکیٹ بھی آج ہے اور آپ جا کے اسپریچول بچوں سے مارکیٹ. پوچھیں, آپ یہاں 10 بچیاں کھڑی کر دیں, ان سے کہیں کہ آپ کو کوئی سے بھی 5 شعبے کھلے, یعنی کوئی سے بھی 5 آپ کو آگے کریئر اپنانے ہوں گے, 10 میں سے کتنی بچیاں کہیں گی عالمہ بننا ہے. ایسی یہ امپیکٹ ہمیں لانا ہے نا. اچھا یہ ایک اور بات بھی ہے, میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا اور طاہر صاحب نے بات کی کہ بڑی تعداد جو ہے وہ اب طلباء سے زیادہ طالبات مدارس کا رخ کر رہی ہیں. تو اس کی اصل میں ایک وجہ ایک اور بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب عصری جامعات میں اور عصری تعلیمی ادارے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہماری بہت بڑی تعداد ہے والدین کی, وہ بڑی حساس ہے اس باب میں کہ بچیوں کے لیے الگ سے اسکول بھی ہونے چاہیے, کالجز بھی ہونے چاہیے, یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے, اور کہیں پر گورنمنٹ نے اس کا بندوبست کیا بھی ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود والدین کی بہرحال یہ خواہش ہوتی ہے کہ سیپریٹ ہو مکمل طور پہ. تو جب وہ نہیں ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں بچوں کو پڑھانا تو ہے, تو پھر وہ چاروں ناچاری کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہاں پر تو اس کا بندوبست ہے, ٹھیک ہے میل نہیں کھاتا طبیعتوں کے ساتھ, لیکن بندوبست بہرحال وہاں پر کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر خواتین کی تعداد زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا طاہر صاحب امید دیکھتے ہیں کہ یہ جو درس نظامی ہے, جب ملا نظام الدین سہالوی صاحب نے اسے شروع کیا یا اس سے پہلے بھی کچھ مختلف اس میں پڑھایا تو جا رہا تھا, تو یہ کہہ رہے ہیں شروع میں 25 سال کا تھا, 25 سے 18 سال کا ہوا, 18 سے 12 سال کا ہوا, 12 سے 8 سال کا. مکتب تشیع کے ہاں تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم 25 سال لگ ہی جاتے ہیں اسے, جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ ایران میں جا کے پڑھتے ہیں یا عراق میں لگ جاتی ہے. جی زندگی لگ ہاں پوری زندگی لگ جاتی ہے, تب جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ مجتہد کے درجے پر پہنچیں. اچھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر مجھے کچھ مدارس کا پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بھی اب زیادہ ہے, یعنی جو 8 سال ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں, 7 سال, تو انہوں نے کم کر کے اس کو 4 سال کا کر دیا. تو اچھا یہ ایک تو 4 سال کا وہ ہے نا کہ جیسے میرے جیسے طلباء چلے جائیں کہ جو پروفیشنلز ہیں یا وہ اسکول کالج پڑھ رہے ہیں تو چلو ان کے ساتھ مدارس کا ایک سسٹم کیا گیا. نہیں, یہ مکمل طور پر صرف علماء کے لیے 4 سال کا اور 2 سال کا دارالفتاح کے بجائے 1 سال کا کر دیا انہوں نے. تو یہ اتنا کم کر دیا گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے مطابق, جیسے حریم بتا رہی تھی نا کہ حالات کے مطابق چیزیں بدل رہی ہیں, لیکن وہ جو قبول کرنے کا سلسلہ بڑا سلو ہے, تو اس سے فاسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر اب جدید نظام تعلیم آ رہا ہے. یہ جو وفاق المدارس کا نصاب ہے, اب کافی ساری چیزیں نصاب سے انہوں نے آؤٹ کی ہیں جس کی وہ ایسے استعارے ہیں وہ جو ہمارے معاشرے میں وہ استعمال نہیں ہوتے, ہمارے معاشرے میں استعمال نہیں ہوتے. اب جا کر ارباب جو مدارس ہیں ان کو یہ چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے صرف مدرسے میں سے ایک مدرس یا امام مسجد تیار نہیں کرنا, بلکہ ہم نے معاشرے کو ایسا عالم دین تیار کر کے دینا ہے جو معاشرے کی ساری ضروریات کو پورا کرے, ساری ضروریات کو پورا کرے. اس کے لیے کراچی کے اندر, کراچی والے تو ماشاءاللہ اس چیز میں بہت آگے ہیں. اب کراچی والے مدارس میں ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, انجینئر بھی جا رہے ہیں. وہ جو انہوں نے نصاب گریجویٹ کے لیے کیا ہے 4 سال کا, اس میں تو بہت زیادہ تعداد جا رہی ہے. لاہور کے اندر ویسے میں چھوٹا سا معذرت کے ساتھ ایک اور آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی والوں سے زیادہ یہاں اسلام آباد والوں نے بڑا کام کیا ہے, اور کیونکہ کراچی میں مارکیٹنگ زیادہ ہے, لیکن یہاں اسلام آباد میں ادارہ علوم اسلامی 1996 سے انہوں نے عصری تعلیم اور دینی تعلیم, اور ان کے بچوں نے راولپنڈی اسلام آباد کے جو بورڈ ہیں ان میں 100 سے زیادہ پوزیشنز حاصل کی ہیں, یعنی میٹرک میں فرسٹ میں ٹاپ کرتے رہے ہمیشہ. اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ بہت سے جو علماء ہیں
وہ مخالفت کر رہے تھے کہ یہ اس کا کیا تک بنتی ہے، لیکن یہ اصل میں فرسٹ جو تھا نا وہ مکتب دیوبند کے اندر انہوں نے اسٹیپ لیا، جی جی، اور پھر وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر کرم شاہ الازہری صاحب ان کا جو جامع سرگودا میں بیرا شریف میں، بحیرہ شریف میں، ہاں جی جی، تو انہوں نے یہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ انیشیٹو لیے جاتے رہے ہیں یہاں پر بھی. ہاں جی بہت زیادہ، بالکل. ہاں. یہ جو ادارہ علوم اسلامی ہے، میں گریجویٹ لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جامعۃ الرشید نے بہت اچھا کام شروع کیا. اچھا، یہ جو ہمارا ادارہ علوم اسلامی ہے، شروع میں اس کی مخالفت ہوئی جی جی کہ یہ دنیاوی تعلیم کو کس طرح آپس میں یہ دونوں کو لے کے چلیں گے، مگر اس ادارے نے پوزیشنیں لے کر ان کے بچوں نے یعنی ہر فرد بشر سے 2 قدم آگے چل کر اپنے آپ کو مختلف منوایا اداروں کے ہے. اندر کام کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ بات ایک یاد رکھیں، جو دینی مدارس کے بچے ہیں ان کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں. جو مدارس کے اندر نصاب پڑھایا جاتا ہے نا انگلش کا، کہ اگر وہ دیکھا جائے تو وہ بڑا بھاری اور مضبوط نصاب ہے. تو ہمارے مدارس کے اندر بہتری آ رہی ہے، مگر ہم تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوئے ہیں. دیکھیں، اس معاملے میں ہمارے پڑوس انڈیا والے ہم سے آگے نکل گئے. اب پوری دنیا کے اندر جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ انڈین علماء کی کیوں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کام آج ہم نے شروع کیا ہے، انڈین گورنمنٹ نے وہ کام 20 سال پہلے شروع کر دیا تھا. 20 سال پہلے شروع کر دیا تھا. تو ظاہر ہے ہم کافی سارے پیچھے ہیں، تو وہاں پہنچتے ہمیں ٹائم لگے گا. تو مدارس کے اندر یہ جو نصاب کی نظام کی تعلیم کی تبدیلی آ رہی ہے، اس میں اب مدارس میں سے ڈاکٹر بھی نکل رہے ہیں. اچھا، پھر مدارس نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ جو مدارس کا ایک نصاب ہے وفاق المدارس کا، جس کو درس نظامی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی طالب علم دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو مدرسے والے اس پر پابندی نہیں لگاتے. وہ میٹرک کرنا چاہے، بلکہ اب مدارس والے خود میٹرک کا ایف اے کا انتظام بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور مدارس والے اس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں پر کمی ہے، کہیں نہ کہیں پر ہم سست روی کا شکار ہیں. ہم معاشرے کو وہ چیز نہیں دے رہے جس کی معاشرے کو کیا ہے، ضرورت ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ ریاست بھی ان کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتی ہے. دیکھیں نا، جب ہم شعور کی عمر میں پہنچے تو ہم نے جب یہ سنا کہ مدارس کو، جب سے یہ مدارس والے سلسلہ شروع ہوا وفاق والوں کا، تو ہمیشہ ان کو رکھا گیا انٹیریئر منسٹری کے ماتحت، مذہبی امور. اور ہاں جی. اچھا، اب ہم نے کہا یہ وزارت داخلہ ان کے اوپر نگران، اب جا کر نہیں، ان کو وزارت تعلیم کے جو ہے وہ ماتحت دیا جائے. تو یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. تو ریاض دیکھیں، اصلاح عوام کے لیے 2 طبقے بڑے اہم ہیں. ایک عمراء کا طبقہ ہے، دوسرا علماء کا ہے. مسئلہ یہ تھا حضرت کہ جو مدرسے تھے وہ رجسٹرڈ تھے انڈسٹریز کے تحت، ڈیل ہوتے تھے مذہبی امور کے تحت. ہاں جی. معاشرے میں ایشو اصل میں ان کا تھا. یہ اصل میں نے 2005 میں کالم لکھا تھا اور سارے علماء کو توجہ دلوائی تھی کہ یہ اصل میں آپ کا بنیادی ایشو ہے، اس پر آپ آئیں. روزنامہ جنگ میں میرا کالم چھپا ہوا ہے. اور بنیادی طور پہ ایشو اصل میں یہ ہے کہ ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ دونوں طرف نہیں ہے. جو مدارس ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ریاست ہے یہ کسی اور ایجنڈے کے تحت ہمارے اوپر مسلط ہونا چاہتی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں گورنمنٹ والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. تو آپس میں جو اعتماد تھا وہ شبہات کا شکار. اور اس کی جو ایک کوشش کی گئی تھی وہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمود احمد غازی صاحب نے، جو اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور ساتھ وہ دینی مدرسے، دینی تعلیم بھی ان کی تھی. تو انہوں نے ایک کوشش کی تھی، پاکستان میں ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ لے کر آئے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مدرسے کا جو تعارف سوسائٹی کے اندر ایک فرقہ وارانہ چہرے کے طور پر ہے اسے ختم کیا جائے، اور ایک علمی اور تدریسی طور پر معاشرے کے لیے ایک باوقار سطح پر اس کو کیا جائے. تو وہ اصل میں کچھ لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا جو اعتماد کی کمی ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں ٹھیک بات ہو رہی ہے تو ٹھیک بات کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اصولاً جب یہ بات بھی پڑھائی جائے کہ حق اور سچ مومن کی متاع گمگشتہ ہے، اسے جہاں سے چاہو اور جب چاہو پالو، تو یہ پر بڑا پرابلم ہو جاتا ہے یہاں پہ. اچھا حیا، میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تھوڑا سا اصل میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے، مجھے بڑا افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ گفتگو محاذ اور مورچے میں بدل جاتی ہے. یہ عموماً جب بھی دینی تعلیم کے حوالے سے بات ہوگی نا تو ایک ڈیفینسو لائن بن جائے گی اور ایک اوفینسو اور ایک اٹیکر جو ہے نا یہ صورتحال بن جاتی ہے. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ بنیادی طور پر مدرسہ تو معاشرے میں خیر اور فلاح کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کا، یعنی ایک اچھا انسان. اور اچھا انسان کس کی روشنی میں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یا تعلیمات الہیہ کی صورت میں. یعنی ایون کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسیحی ہیں یا ہندو ہیں، سکھ ہیں،
ان کا بھی بنیادی مقصد تو یہی ہے نا کہ معاشرے کو ایک اچھا انسان کیسے دے سکیں. یونیورسٹی کالج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا انسان پیدا کریں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلا رہا ہو, وہ بھیک نہ مانگ رہا ہو, بلکہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری ہو. یعنی کارآمد شہری بنانا اور دوسرا اچھا انسان بنانا, دونوں تعلیم جو ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے. یہ دونوں اکٹھی ہو کے آئیں تب بھی معاشرے کے لیے اچھا انسان بنتا ہے, الگ الگ ہو کے آئیں تو کہیں نہ کہیں پھر بھی رول ایک ہی پلے کرتے ہیں. یہ جو آپس میں اختلاف ہے اسے ہم اتحاد میں اور اتفاق میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, یہ جو ہمارے درمیان ایک قسم کے بیریئرز ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے اب اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور جیسے کہ مدارس کی نصاب میں اب یہ چیزیں آنے لگی ہیں, اور ہمارے سامنے کچھ سالوں پہلے تک تو ایسا تھا کہ مدارس میں کوئی دنیا دار یا جس کو ہم یونیورسٹی یا کچھ سیاسی یا کچھ اس قسم کے لوگ سمجھتے تھے وہ مدارس میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے. لیکن اب وہ لوگ مدارس میں جا رہے ہیں, ان کی طلباء و طالبات سے مل رہے ہیں, تو ایک دوسرے کو قبول کرنے کا رجحان کچھ نہ کچھ تو آ ہی گیا ہے. اور مزید اس کے اوپر بھی یعنی دیکھیں بہتری کے لیے جتنا کام کیا جائے وہ کم رہے گا. اچھا ویسے آپ حیا میں آپ سے پوچھوں کہ 3 ایسی چیزیں جو مدارس میں ہونی چاہیے وہ کیا آپ بتا سکتی ہیں خواتین کے مدارس میں؟ ان کے لیے یعنی مدارس میں کافی حد تک بہت حد تک بہتری آ بھی چکی ہے, لیکن مزید یہ کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ان کے لیے مزید کچھ ہونا چاہیے تو ہم اس پر مزید کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو مزید کچھ ایسے مواقع مل جائیں جن کے ذریعے سے, جیسے کہ ایک ڈگری کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جو ڈگری ہے وہ جیسے ہماری ایکویلنسی کے چکر بن جاتے ہیں, اور وہ پھر بچے جو ہے وہ اپنی ڈگری کو ایکویلنسی کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لیتے ہیں. تو اس پر بھی مزید کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ڈگری کو ایک قسم کی ویلیو دی جائے. جنہوں نے 6-7 سال مدرسے میں لگائے ہیں ان کی ڈگری کی ایک ویلیو ہو, اور اس کے بعد پھر ان کو معاشرے میں قبول کیا جائے. یعنی وہ تو اپنے طور پر پوری محنت کر رہے ہیں لیکن معاشرہ ان کو پھر قبول کرے. اسی طریقے سے ان کو ڈگری کے علاوہ یعنی مزید پڑھائی کے علاوہ ان کو مزید جاب کے مواقع بھی ملنے چاہیے. یعنی لڑکوں کو تو پھر بھی مل ہی جاتے ہیں, ہر دوسرے دن اخبارات میں وہ امامت کے اور وہ خطیب کے جو اشتہارات آتے ہیں, لیکن جو بنات ہے ان کے لیے اس قسم کے مواقع بہت زیادہ کم ہیں. کہیں کہیں کوئی شاید ان کے لیے اسلامیات کی ٹیچرز کے مواقع آ جاتے ہیں. تو اس پر بھی مزید کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کو معاشرے میں مزید کام کرنے کے لیے مواقع ملے. اور تیسرے حد تک یعنی مدارس کے اندر ہی اگر ہم بات کریں تو ان کو جو باقی ادارے ہیں یا جو دنیا کا ماحول ہے اس کے ساتھ ان کے ایکسپوجر کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی صرف ان کے جیسے ٹیچنگ میتھڈولوجی اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو ان کو مزید مختلف ادیان اور مختلف لوگوں سے ملنے کے مواقع, ان کو پڑھنے کے مواقع یہ فراہم کیے جا سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا حیا حریم صاحبہ, جناب علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب, خانم زکیہ بطول نجفی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو کوئی آخری گفتگو نہیں ہے, اور لازمی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کے اندر بہت سے ایسے ذیلی موضوعات ہیں جن پر مزید تفصیل کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں پرابلم ہے تو اس پرابلم کا حل ایک ہی نہیں ہو سکتا, اس کے کئی حل ہو سکتے ہیں, اور وہ جو حل ہیں وہ کب سامنے آئیں گے؟ جب ہم اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, بیٹھ کے بات چیت کریں گے. جب آپ کا مقصد معاشرے کے لیے اچھا انسان تیار کرنا ہے تو لڑائی کس بات کی, جھگڑا کس بات کا؟ جو بات اچھی ہے, جو بات سچی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کے قریب ہے اور اس کا فائدہ ہے تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. اس میں پس پیش کرنا, اس میں تاخیر کرنا اور ماحول بنا لینا اور ایسا محاذ بنا لینا کہ جہاں سے بیٹھ کر حملے کیے جائیں کہ نہیں فلانا تو اس مزاج کا ہے, فلانا اس مزاج کا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ نیا دور ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے, ان کے والدین لازمی یہ سوچ کر اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں کہ انہیں اس قسم کی تربیت دی جائے گی کہ جو معاشرے میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنے گی, اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن وہاں پر بھی جو صاحبان بیٹھے ہیں, صاحبان علم, تو ان کے اوپر بھی لازم اور فرض ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ بچے ان کے پاس امانت ہیں, اللہ کی بھی امانت ہیں اور والدین اور اس ملک اور قوم کی بھی امانت ہیں. تو ہم سب لوگوں کو مل جل کر ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مکالمہ کر کے, ڈائلاگ کر کے ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. یہ پروگرام ہمارا آگے بھی چلتا رہے گا کہ مدارس کے اندر جو نظام تعلیم ہے, نصاب تعلیم ہے, اور سب سے اہم بات مدارس کا جو مزاج تعلیم ہے اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے. آج سے ہم اجازت چاہیں گے, اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.